कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनू बिल्लाह। आज हम लोग बात करेंगे देसी हाउस होल्ड के उस अब्यूज़ की जिसको रिलीजन का नाम देकर एक बबल में स्टोर कर दिया जाता है और ज़्यादती करी जाती है अपने ही लोगों पे। उसको नाम दिया जाता है कि इज़्ज़त करना और एहतराम करना, लेकिन उसकी आड़ में जो जो लोग ये काम करवाते हैं वो लोग हर गलत काम करवाते हैं, हर गलत चीज़ का इमोशनल अब्यूज़ देते हैं और फिर उसको रिलीजन का नाम देकर स्टोर करवा देते हैं। हाँ यस, हम लोग बात करेंगे कि बड़े घर के इज़्ज़त और एहतराम अपने छोटों से जो एक्सपेक्ट करते हैं और उसके बदले में उम्मीद ये भी करते हैं कि जो छोटे हैं वो घर के हर गलत डिसीजन में फ़ैसला पूरा आदल से ले और साथ दे बड़ों का। तो अभी जो मैंने कुरान की आयत की तिलावत करी वो यही थी कि अल्लाह ताला हम लोगों से कह रहा है सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि हम मुसलमान, इस कौम की बात कर रहा है कि हम मुसलमान सबसे बेहतरीन उम्मत है पूरे जहाँ में। यहूद नसारा और भी किस्म की जो कौमें आई उसमें सबसे बेहतरीन उम्मत कौन सी है? हमारी। लेकिन अगर कोई भी इंसान आपकी तारीफ़ कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं करेगा। आपके अंदर ज़रूर कोई खूबी होगी, कोई क्वालिटी ऐसी होगी, आपका कैरेक्टर अच्छा होगा जिसकी वजह से आपको एक तारीफ़ का लक़ब मिला है। उसी तरीके से अल्लाह फ्री में तो हमारी तारीफ़ कुरान में नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला कह रहा है क्योंकि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अब जैसे कि एक टीचर का ओहदा क्योंकि एक क्लर्क से ज़्यादा है तो उसकी तारीफ़, उसकी सैलरी, उसकी सोसाइटी में इज़्ज़त उस क्लर्क से ज़्यादा होगी। एक प्रिंसिपल का ओहदा एक टीचर से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी, उसकी पोजीशन, उसकी रिस्पेक्ट उस टीचर से ज़्यादा होगी। तो जब भी हमारे घर के बड़े माँ बाप की जो इज़्ज़त हमें बताई गई है कुरान और हदीस में, या बड़ों की इज़्ज़त दादा दादी सास ससुर जेठ जेठानी, इसमें हर कोई आ जाता है। बड़े फूफू, बड़े मामू, ये सारे लोग, इनकी इज़्ज़त अगर हमें सोसाइटी में बताई गई है तो ज़रूर इनका एक रोल होगा जो ये अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ये ओहदा और लक़ब अल्लाह ताला ने दिया है इज़्ज़त और एहतराम का। और ज़रूर हमें करना चाहिए, इसमें कोई ऐसी दोहराई नहीं है कि अल्लाह ताला हम लोगों से कहे कि हम इनके साथ बदतमीज़ी बेइज़्ज़ती करें। लेकिन बात आती है, क्या इनका सच में अमल ऐसा होता है जिसकी वजह से छोटे इनकी इज़्ज़त करें? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हर एक को अपने हुकूक याद रहते हैं, किसी को अपने फ़राइज़ आज के ज़माने में नहीं याद रहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत को ये हुकूक आजकल बहुत पता है कि उसको ससुराल जाकर अपने हस्बैंड के अलावा किसी को सर्व नहीं करना है, जो कि बहुत ट्रेंड में आया हुआ है। लेकिन उसको अपने फ़राइज़ ये नहीं मालूम है कि उसको दुनियावी हैसियत से अपने शौहर की हर पर्टिकुलर बात की इताअत करनी है। तो अगर हम लोग ये बात बोलते हैं तो फिर उन लोग के अंदर का फेमिनिज़्म ट्रिगर हो जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ हाउ वी आर डिसीव्ड on believing whatever is our right we have to discuss it, and whatever is our obligation we need to neglect it. बड़ों की बात अगर करें तो कुछ उसमें पेरेंट्स, माँ बाप, सास ससुर इवन ऐसे आते हैं जो क्योंकि वो बड़े हैं तो उनकी इज़्ज़त ऑटोमेटिकली घर में होती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एक सास है, उसको मालूम है मियाँ बीवी का एक नया रिश्ता बन रहा है, वो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर और नाजुक है, उसको टाइम चाहिए। उसमें अगर शी ट्राइज़ टू कम इन बिटवीन और वो मियाँ बीवी के बीच में कोई ऐसी बात कह देती है, शौहर से बीवी का कोई ऐब बता देती है जिससे उन दोनों के कॉन्फिडेंस उस रिश्ते में डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसमें वो जो नई लड़की आई है घर में, क्या वो उस सास की इज़्ज़त कर पाएगी? दिस इज़ द क्वेश्चन। और मे बी एक मर्द जो अपने घर में सिर्फ़ और सिर्फ गाली से बात करता है, अपने घर की बीवियों को अपने ही बच्चों के आगे नामों से बुलाता है और बहुत बदतमीज़ी, बद एहतरामी से घर के लोगों को ट्रीट करता है, क्या उन घर के फ़राइद के लोगों में उन घर के उन मर्द की इज़्ज़त होगी? दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। नहीं होगी। एंड इन फैक्ट वो लोग जो छोटे हैं हमारे घर के, वो 3 चीज़ें करेंगे। वो या तो सब्र कर लेंगे क्योंकि अभी वो मजबूर हैं आपके अंडर में रहने के। वो एहतराम कर लेंगे क्योंकि वो उनका फ़र्ज़ है करना। और तीसरी चीज़, वो दुआ करेंगे कि वो जल्द से जल्द सेपरेट हों ताकि वो सुकून की ज़िंदगी, इज़्ज़त की ज़िंदगी अपनाएँ।
Now the thing about respect, اللہ تعالیٰ نے جانور کی بھی عزت بنا کے رکھی. آپ ایک جانور کو دھتکاریں گے پھٹکاریں گے وہ کبھی آپ کی طرف پلٹ کے نہیں آئے گا، اور اگر اس کے اندر پاور ہوئی تو وہ آپ کو کاٹ لے گا. لیکن اگر آپ ایک جانور کو بھی اچھے سے ٹریٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کی طرف عزت سے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو رسپیکٹ ایک ایسی چیز دی ہے جو پرابلم اسٹارٹ فیملیز کی ہوتی ہے وہ رسپیکٹ کو لے کے ہوتی ہے. ساس نے بہو کی عزت نہیں کری، بہو نے ساس کی عزت نہیں کری، باپ نے بیٹی کی عزت نہیں کری، کیونکہ بیٹا سمجھ رہے تھے تو اس کو کیسے چاہے ویسے ٹریٹ کرے، سب کے سامنے ڈانٹے، سب کے سامنے مارے. بیٹے نے باپ کی عزت نہیں کری کیونکہ اس کی سیلف رسپیکٹ پہ آئی. تو ہم لوگ ایسی ڈائنامکس میں اپنے آپ کو کیا سمجھائیں؟ یہ میسج چھوٹوں کے لیے، یہ بڑوں کے لیے نہیں ہے. یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اگر آپ کے ایک بڑے اس طریقے کے انسان ہیں جو بہت بائسڈ ہیں کسی ڈیسیژن کو لے کر یا کوئی عمل کو لے کر، اور وہ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی والد ہے جو اپنے گھر میں عدل نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی یا کوئی اور لوگ بہت اہم ہے آپ کے اوپر، ایون دو وہ آپ کے والد ہیں، تو آپ اس چیز کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ اکثر بچے صبر کر کے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ اس میں ریبیلیس بھی ہوتے ہیں، وہ پلٹ کے بول دیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں، جو اچھی چیز نہیں ہے. ہم لوگ ریلیجیسلی ان چیزوں کو تو ڈسکس کر لینا چاہتے ہیں کہ بچوں نے کیا گناہ کرا، اپنے ماں باپ کی اطاعت کو نہیں قبولا، لیکن اس اطاعت کو قبولنے کے جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ آیا ہے وہ کیوں آیا ہے، یہ بھی سوال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کو صرف حرام و حلال میں نہیں تبدیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریلیجن کو ایک پرسپیکٹیو بنا کے بھیجا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتنا سوجھ بوجھ سے لے کے چلتے ہیں کہ اپنی فیملی ڈائنامکس کو پکارے اور عمل کرے اس پہ. تو جیسے مرد کی بات کرتے ہیں، کچھ مرد گالی سے بات کری، جیسے میں نے اگزامپل دیا، کچھ مرد گالی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ سب کے سامنے اچھے رہتے ہیں، لیکن وہ گھر کے لوگوں میں اتنا اپنی زبان میں اتنا اپنے گھر کے لوگوں کے لیے فرسٹریشن اور غلط الفاظ، طعنے، یہ سب اتنا یوز کرتے ہیں کہ اس گھر کے بچے اس انسان سے دور رہتے ہیں. کوئی اپنی پرسنل بات نہیں بتاتے، ہنسنا بولنا بھول جاتے ہیں، ساتھ میں کھانا الگ کھاتے ہیں. کیا یہ فیملی ہے؟ ایز اے مسلم اگر ہم دیکھیں کیا یہ فیملی ہے؟ اور دوسری چیز، ہم لوگ قرآن کی اس آیت سے اپنے بڑوں کو ریلیٹ کروانے کی کوشش کریں. کیا ہم لوگ قرآن کی آیت میں اگر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کوئی ذمہ داری دے رہا ہے تو ہم لوگ کیا اس ذمہ داری پہ اتر رہے ہیں؟ گھر کے بڑوں کا عہدہ تو مل گیا، لیکن جب بات ذمہ داری کی آئی تو وہ ذمہ داری نہیں کر رہے. وہ سب سے پہلی ذمہ داری ایک ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چھوٹا ہوتا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹارنش نہیں کیا جائے. اب ہم لوگ بڑوں کی بات نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ مینٹل ابیوز اور فزیکل ابیوز کی بات کرتے ہیں. مینٹل ابیوز اور فزیکل ابیوز میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ابیوز کے پاس ایک ایویڈنس ہوتا ہے، آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں مار پڑی، وہاں مار پڑی، سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دی، اس طریقے سے ٹریٹمنٹ دیا. مینٹل ابیوز کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اس میں صرف آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم کو کس ٹون میں کیا بات بولی گئی. ایک ایگزامپل دیتے ہیں، آپ کسی کے گھر گئے، اس نے آپ کو اچھے سے ٹریٹ کیا، سلام کیا اور کہا کھانا رکھا ہے آئیے کھاتے ہیں ساتھ میں. دوسری طرف آپ ایک کے گھر گئے اور اس نے کہا کھانا رکھا ہے کھا لو، کھانا ہے تو کھا لو، آنے کا من ہے دعوت میں تو آ جاؤ. یہ ایک سٹل وے ہوتا ہے آپ کو مینٹلی اسٹریس دینے کا کہ سامنے والا آپ سے خوش نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں جو اس ابیوز کا شکار بن جاتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں. تو اگر ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اسٹینڈ بیک اپنے لیے لے، وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں تو وہ ریبیلیس بچے کہلاتے ہیں، اور ریلیجیسلی ان کو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، اچھے مسلمان نہیں ہیں. لیکن کوئی اس ریزن کو نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ کیوں اچھے مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر وہ ویک ہوتے ہیں تو وہ سبمٹ کر دیتے ہیں اور اس ابیوز میں اپنی پرسنالٹی کو ڈھال لیتے ہیں. پھر جب وہ باہر نکلتے ہیں اس ابیوز سے تو ان کی پرسنالٹی اتنی آلریڈی ٹارنش ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہمیں سوسائٹی میں اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا چاہیے. اب بات کر لے کہ ٹھیک ہے بڑے سدھرنے والے نہیں ہیں، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگ اب ان کو لے کے رینٹس تو کرنے کے لیے ویڈیو بنائی نہیں ہے. دس از اے سلیوشن بیسڈ ویڈیو جس میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو اے ڈائریکشن ٹو دا ینگر پیپل جو لوگ اس ابیوز سے گزر رہے ہیں اینڈ دے ہیو نو آئیڈیا آف ہاؤ ٹو اسکیپ. سو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو 4 اسٹیپس آن ہاؤ ٹو combat this issue without also maintaining the destroying your relationship with your people. So first is accepting qadr. Now I cannot stress enough on this.
ایمان کا چھٹا رکن ہی قدر ہوتا ہے. قدر از بلیونگ ان دا ڈیسٹنی, بلیونگ ان واٹ اللہ ہیز آلریڈی ریٹن فار یو. Now the thing is, اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار اللہ نے کیوں کیا ہمارے ساتھ ایسا, رائٹ, وی کوشچن وائی. بٹ دا تھنگ از, ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں نکلتا, اور ہر نگیٹو سچویشن کے پیچھے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے. آف کورس آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی سیکشول ابیوز, اینی کائنڈ آف انڈیسینسی ہیئر, کہ وہ بھی ایک ریزن تھا ہمارے لیے, بٹ اٹ واز اے پارٹ آف پلان اف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم لوگ سبمٹ کرتے. I'm talking about any kind of mental abuse that you're going through, and if you can bear it, then definitely you should bear it. آپ اس کو اگر قوت ہے آپ کے اندر برداشت کرنے کی, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی آزماتا ہے, اتنی ہی آزمائش اس کے اوپر ڈالتا ہے جتنا وہ جھیل پاتا ہے, جتنا وہ جھیل سکتا ہے. تو اپنے آپ کو مینٹلی پہلی چیز کو لے کے اس بات پہ اسٹرانگ کرنا ہوگا کہ جو سچویشن میں آپ ہیں, جن لوگوں کے لیے دل آپ کے لیے خراب ہے, وہ اسی وجہ سے خراب ہے کیونکہ اللہ کی مرضی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پولیٹیکل سچویشن ان ٹوڈیز ورلڈ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو این اوپینین آن ہوز رائٹ اور ہوز رانگ, لیکن ہمارے پولیٹیکل ڈائنامکس میں اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو جتنے بھی لیڈرز ہمارے سر پہ بٹھائے گئے ہیں, زیادہ تر دے آر اگینسٹ اسلام. Mostly, even the Muslim countries, even the non-Muslim countries, everyone, they are planning things that are completely against Islam. Some people are using the name of Islam, modernizing it, while others are openly criticizing Islam. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ ہمارے سروں پہ ایسے لیڈرز بٹھائے جائیں گے جن کا دل بالکل نرم نہیں ہوگا, اور وہ جانوروں کی طرح مسلمانوں کو ٹریٹ کریں گے. I'm not going to compare this situation with the house right now, but I'm trying to give an example کہ اگر ایک سچویشن میں آپ ہیں تو سب سے پہلا سبمیشن آپ کا ہونا چاہیے کہ یہ سچویشن, آپ کی پوزیشن, لوگوں کا دل آپ کے لیے سب کچھ اللہ کی مرضی کی وجہ سے ہے. اللہ چاہے تو دل ایسے پلٹ دے, اللہ چاہے تو دل ویسے ہی پتھر کا رہے گا ان لوگوں کے لیے, اور وہ آپ کی طرف کبھی رجوع نہیں ہوں گے. سیکنڈ پوائنٹ از question and focus on your self growth and career. Now the thing is کہ ہم لوگ جب ابیوسو فیملی سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا نگیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے سراؤنڈنگس کا, وہ بھی روز ایک ہی چیز, کہ وہ لوگ اپنے کریئر, اپنے آرٹ, اپنی کریٹیوٹی کو بھول جاتے ہیں پوری طریقے سے. دے ڈونٹ ہیو دس آئیڈیا کہ ہم اپنے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں. دے کانسٹنٹلی تھنک کہ میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور ہم اس ابیوز میں پل رہے ہیں, اس ابیوز میں پل رہے ہیں. دے ریپیٹ دیٹ سائیکل کانسٹنٹلی آن دیئر برینس, جس کی وجہ سے دے ڈونٹ گرو ان اینی فیلڈ. تو میرا یہ فوکس ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے, ہوا تھا اور ہوگا, بٹ آپ کو اپنے مائنڈ کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ آپ کو اس نگیٹیوٹی کو اپنے سر کے اوپر نہیں بیٹھانا ہے. آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے اس زاویے تک کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ یہ نگیٹیو پوائنٹ آف ویو ہوا ہے, and I accept it, but this is my focus right now. I need to work on this. Maybe it can be learning a language, building your own career in a field, making YouTube videos, or anything. It can be anything. آج کل تو فون کی وجہ سے الحمدللہ ہم لوگ کے لیے بہت بڑی آسانی کہ ہم لوگ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں ان دا فنگر ٹپس. تو اپنے ابیوز کو اپنے پروفیشنل لائف میں, اپنی پرسنالٹی پہ حاوی نہ ہونے کا سیکنڈ طریقہ قدر کے بات ہے اپنے اوپر, اپنی پازیٹیوٹی پہ فوکس کرنا. تھرڈ ہے ڈونٹ کمپیٹ ود یور ایلڈرز. اکثر یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے ایک جواب دیا ہمارے ابیوز کو لے کے, ہماری کسی بھی پرابلم کو لے کے, چھوٹے اور پلٹ کے جواب دیتے اور ان کے کمپٹیٹرز بن جاتے کہ ٹھیک ہے آپ کی صرف زبان نہیں, میری بھی زبان ہے, ہم بھی بول سکتے ہیں. لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ فائدہ ہوگا, بٹ اٹ جسٹ اسکیلیٹس. ابیوز اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ اس وقت پاور میں نہیں ہیں, تو آپ کے ساتھ برا ہی برا ہوگا لانگ رن میں بھی. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو سم ٹائمز, اسپیشلی ویمن, being a woman I can tell you کہ some women are very venomous and evil in these things. انڈین سوسائٹی میں جو ساسوں کو اتنا غلط بولا جاتا ہے, یا ایول بہو جو آتی ہیں ان کو اتنا غلط بولا جاتا ہے, وہ کسی ریزن سے بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ لوگ عورت جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ آدمیوں کے لیے میں دو فتنہ بہت بڑا ہے یہاں پہ جو چھوٹ رہا ہے, پہلے ایک عورت اور دوسرا ویلتھ. تو عورت کا فتنہ صرف جسمانی طور پہ نہیں ہے, مائنڈ گیمز کے طور پہ بھی ہے. عورت شیطان کی ایک بہت بڑی آرمی کا حصہ ہے.
اور عورت کو ایز اے ٹول آپ دیکھیں کسی بھی انڈسٹری میں دیکھیں یوز کیا جا رہا ہے، ابیوز کیا جا رہا ہے، وہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہے، یوز کر رہی مینیپولیشن سے، کتنے لوگوں کو بھڑکا کے رکھے ہوئی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں صرف عورتوں کی وجہ سے. تو آپ کو سب سے پہلی چیز یہی رکھنی کہ آپ اگر کوئی انسان پاور میں ہے اور آپ اس وقت نہیں ہیں پاور میں، آپ کو ان لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ کو کمپٹیشن نہیں کرنا ہے کہ انہوں نے مجھے اتنا بڑی کڑوی بات بولی ہے تو میں اس سے زیادہ زہر اگلوں. ایسے نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از پرے. کانسٹنٹلی پرے. یو نیڈ ٹو پرے ایوری ٹائم. ٹرائی ٹو ڈو استغفار، آل دیز ریسیٹیشنس. ان چیزوں کی وجہ سے انشاءاللہ اثر آئے گا. ون تھنگ آئی کین گارنٹی رائٹ ناؤ از دیٹ آپ ابھی جس پوزیشن میں ہیں اس پوزیشن میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے. آپ کو یہ پوزیشن تھوڑے دن کی لگے گی. جب آپ پلٹ کے دیکھیں گے سوچیں گے ارے یہ تو اتنا سا ٹرائل تھا. اور میں آخرت کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ابھی اس دنیا کی بات کر رہی ہوں. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت ابیوسو پوزیشن میں ہیں اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی فار ایور، بٹ ٹرسٹ می آن دس اٹس ناٹ. So learn these 4 steps, follow along with them, and inshallah you will be at a very better place mentally and soon physically too, because you're constantly making dua. Do not underestimate the power of dua, inshallah.